जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पाकिस्तानी सियासत पर तो बात करते ही रहते हैं और आप बात सुनते ही रहते हैं, और बल्कि अब तो हमारी सियासत वहाँ आ गई है कि जहाँ यकीन करें जब गली महल्लों में जाते हैं, दोस्तों से मिलते हैं या कहीं भी जाते हैं, तो लोग इस मौजूदा सियासत से तंग ही नज़र आते हैं। सब कहते हैं यार क्या, एक ही बात, एक ही बात, एक ही बात, और वही दायरों का सफ़र और वही चंद घिसे पीटे इश्यूज़। हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी या नहीं, वन पेज कब तक रहेगा, और जो सबसे बड़ा सवाल किया जाता है मुझसे अक्सर, मैं मुल्क में हूँ या मुल्क से बाहर, इमरान खान कब बाहर आ रहे हैं। और यकीन करें मैं अक्सर कहता हूँ कि दुनिया के किसी मुल्क में मैं चला जाऊँ और पहला सवाल कैसे हैं, दूसरा सवाल इमरान खान कब बाहर आ रहा है। और पाकिस्तानी नहीं, वो लोग जो पाकिस्तान को जानते हैं, वो दो बातें करते हैं अब। एक कि जो हमने मार्का हक में ऑपरेशन बुनियाद मरसूस में भारत को फेंटी लगाई, ये कि क्या कमाल जंग लड़ी आपने, वल्ला दिल खुश हो गया। जो भी मुसलमान हो या अगर दूसरे मज़हब का हो या पाकिस्तान को बस जानता हो तो वो तारीफ़ करेगा। और इस मार्का हक से पहले पाकिस्तान, इमरान खान। तो सियासत पूरी दुनिया में होती है, हमारी सियासत ज़रा वक्री टाइप की है, और हमारी सियासत अब उस छप्पड़ की तरह हो गई है, यानी जिसमें अब काई उगनी शुरू होगी। काई वो घास को समझते हैं, आप समझते ही होंगे, जो वो एक तरह से घास नुमा चीज़ होती है जो अंदर जम जाती है, या छप्पड़ जब ज़ाहिर है पानी जब रुक जाता है तो वो बदबूदार भी हो जाता है, बदबू भी आने लगती है, उसमें घास भी उग जाता है। पानी वही है जो बहता रहे। हमारी सियासत बह नहीं रही, आगे नहीं बढ़ रही। खैर, सियासत पर तो बात करते ही रहते हैं, और क्या बात करें भी वैसे क्या। हुकूमत कह रही है कि इमरान खान पर गद्दारी का मुकदमा भी हम बना सकते हैं, पीटीआई पर पाबंदी भी लगा सकते हैं, और गवर्नर राज की तरफ भी जा सकते हैं खैबर पख्तूनख्वा में। तो ये भी करके देख लें, बाकी सब हो गया है तो ये भी करके देख लें। अगर इससे मुल्क के और 25 करोड़ लोगों के मसाइल हल हो जाते हैं तो सुभान अल्लाह जी, चश्मे बदूर। और अगर नहीं होते तो फिर वो करके देखें जिससे मुल्क में खुशहाली आए, अवाम में खुशहाली आए। और जितनी मेहनत या जितनी कोशिश आप इमरान खान और पीटीआई पे कर रहे हैं, यकीन करें इससे आधी कोशिश अगर खलूस नीयत से मसाइल पर की जाए तो हम शायद कम से कम हमारी डायरेक्शन सीधी हो जाए। तो आज सियासत पे बात नहीं करनी, दो आपको ऐसे वाक़यात या दो ख़बरें या दो ऐसी चीज़ें आपको बतानी है कि जिस पर मैं हैरान हुआ कि ये भी हो सकता है। एक तो आपने डॉक्टर वर्दा मुश्ताक कत्ल केस एबटाबाद का 67 तोला सोना दोस्ती पर भारी पड़ गया। इंसान है ना। वैसे तो इस मुल्क में एक मरले ज़मीन पर भाई को भाई के हाथों मरते देखा है। वैसे तो जायदाद के लिए, ज़मीन के लिए या अपनी बीवी के लिए माँ बाप को बाहर हमने फेंकते देखा है इस पाकिस्तान में और इस दुनिया में। कुछ भी हो सकता है। रिश्ते अब फारग हो गए हैं, अब लालच और हिर्स और हवस ऊपर आ गई है। लेकिन ये केस इसलिए भी बड़ा अहम है कि डॉक्टर वर्दा मुश्ताक, आप पढ़ चुके होंगे सारा, लेकिन मैं वैसे एक उसकी समरी, उसका खुलासा आपके सामने रख देता हूँ कि 67 तोला सोना डॉक्टर वर्दा मुश्ताक ने अपनी बचपन की सहेली रिदा के पास रखवाया, और ये गालिबन 18 अक्टूबर 2023 की बात है, दुबई जाने से पहले, मुल्क से बाहर जाने से पहले। और फिर जब वो वापस आई डॉक्टर वर्दा मुश्ताक, तो सोने की वापसी के लिए उन्होंने कहा तो टाल मटोल होना शुरू हो गई। और फिर वो आगे कहानी है कि उस सोने को कहीं और गिरवी रखवा कर 50 लाख रुपए लिए गए, या किसके कहने पर, या लालच आ गया। क्या 67 तोला सोना, वैसे आजकल जो सोने का रेट है ज़ाहिर है बड़ी कीमत है, लेकिन मैं तो समझता हूँ कि दोस्ती सबसे बड़ी होती है। लेकिन अब तो पैसा बड़ा है, ओहदा बड़ा है,
یہ دنیاوی چیزیں بڑی ہے، دوستی رشتے پیچھے رہ گئے۔ تو 4 دسمبر کو دن تقریباً 11 بجے والد بتاتے ہیں ڈاکٹر وردہ کے کہ ملزمہ جو ہے میری بیٹی کو اپنے ساتھ لے کر اپنے زیر تعمیر گھر گئی، اور جب کافی وقت کے بعد میں بیٹی واپس نہ مڑی تو میں نے بیٹی کے موبائل پر رابطہ کیا تو اس کے ساتھ رابطہ نہ ہو سکا۔ ردا جدون، اس کا شوہر وحید، ندیم، پرویز پکڑے جا چکے ہیں، پولیس کے ریمانڈ پر ہیں۔ ایک ملزم شمریز جس کا نام ہے وہ مفرور ہے، گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ مطلب بچپن کی سہیلی نے، دوست نے سونے کی خاطر اپنے ساتھیوں کی مدد سے اپنی دوست کا گلا گھونٹ کر مار دیا، قتل کر دیا۔ اس کہانی میں بہت کچھ ہے۔ یہ کہانی کسی نہ کسی کم نقصان کی وجہ سے، زیادہ نقصان کی وجہ سے، یا کم نقصان یا زیادہ نقصان، آپ ارد گرد بھی یہ کہانیاں آپ سن رہے ہوتے ہیں اکثر، پڑھ رہے ہوتے ہیں اکثر، اور ایسی کہانیاں آپ کے ارد گرد بھی بکھری پڑی ہوں گی۔ میں نے کہا ہے نا کہ اولاد کو ماں باپ کو باہر پھینکتے دیکھا ہے۔ میں نے وہ ویڈیو بھی دیکھی ہے جس میں بیٹا باپ کے سینے پر چڑھ کر اس کو اپنے ہاتھوں سے جوتے مار رہا ہے کہ جائیداد تقسیم کر۔ یہ کبھی سنا تھا؟ کبھی آپ نے یا ہمارے بڑوں نے کبھی یہ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ ایسا وقت بھی آ سکتا ہے۔ ہر دور میں ہوتا ہے، لیکن اب تو نفسا نفسی اور جائیداد اور اس کے جھگڑے اور اس کی جائیداد کا لالچ، ایک مرلے پر میں نے کہا ہے کہ بھائی کے ہاتھوں بھائی کو مرتے دیکھا ہے، قتل ہوتے دیکھا ہے، یتیموں کا حق کھاتے دیکھا ہے، بچیوں کی شادیاں نہیں کرواتے کہ جائیداد تقسیم ہو جائے گی۔ صورتحال یہاں تک آن پہنچی ہے۔ تو مجھے دکھ ہوا، تکلیف ہوا یہ واقعہ سن کر، اور ڈاکٹر وردہ مشتاق، اللہ اس کی مغفرت کرے۔ یعنی اب کیا بندہ کرے جو سب سے قریب ہوتا ہے اگر وہی دھوکہ دے جائے۔ دوسری جو کہانی ہے، جو سٹوری ہے، وہ بھی کوئی اسی طرح کی ہے، یعنی وہ بھی اس میں اللہ نہ کرے کہ اس میں یہ موڑ آئے یا یہ انجام آئے، لیکن میں اس کا ویسے کہہ رہا ہوں کہ اس میں بھی جب اپنے برداشت نہ کریں، اپنوں کی چیز برداشت نہ کریں، تو پھر صورتحال یہاں تک پہنچ جاتی ہے جو ادھر پہنچی۔ AR شہزاد صاحب ہیں، یہ نون لیگی سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں۔ ابصار عالم صاحب کے حق میں انہوں نے 2 ٹویٹ کیے اور وہی ان کا جرم بن گیا، اور پھر بات ان کو ان فالو ٹرینڈ سے شروع ہو کر سنگین الزامات تک پہنچ گئی۔ AR شہزاد صاحب جو سوشل میڈیا پر ایکٹیو ہیں، آپ اکثر دیکھتے ہوں گے، اور میں نے یہ سٹوری جب اس کو فالو کیا تو مجھے لگا کہ ہم کیا لوگ ہیں یار۔ اگر کوئی اپنا رائے کا اختلاف کرتا ہے تو وہ کوئی پرایا تھوڑی ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی اپنا کسی دکھ یا تکلیف میں یا کسی آپ کی جو لہجے کی یا آپ کے رویے کی یا آپ کی وجہ سے اگر کوئی بات کر جاتا ہے، تلخ بات کر جاتا ہے، تو کیا ہو جاتا ہے؟ ہمارے یہاں اتنی برداشت بھی نہیں رہی۔ AR شہزاد صاحب نے ایک خاتون کی تصویر شیئر کرتے ہوئے لکھا کہ یہ آمنہ بطول ہیں، نون لیگی MNA ہیں، عطا طارق صاحب کی سوشل میڈیا ٹیم میں تھیں، ان کا اکاؤنٹ مینج کیا کرتی تھی، پھر مخصوص نشستوں پر ان کو MNA بنایا گیا۔ ان کے شوہر سید عمیر علی کو جو پنجاب بیت المال میں تھے، PTV میں HR ڈائریکٹر لگایا گیا، خصوصی پے اسکیل، تنخواہ 6.5 لاکھ۔ PTV کا بورڈ نہیں ہے، اور عدالت فیصلہ دے چکی ہے کہ جب تک بورڈ نہ ہو آپ تقرری نہیں کر سکتے، تو یہ غیر قانونی تقرری کی گئی۔ مستقل بورڈ کے بنا یہ تقرریاں غیر قانونی ہیں۔ اور پھر وہ آگے لکھتے ہیں کہ آپ نے IMF کی رپورٹ پڑھی کہ صرف اداروں میں کرپشن سے معیشت کو ہر سال $4.5 ارب کا نقصان ہو رہا ہے۔ اتنی رقم ہم قرضہ لیتے ہیں۔ عطا طارق کے وزیر بننے سے پہلے 2022-23 میں PTV 890 ملین منافع میں تھا، اب خسارے میں ہے۔ یہ AR شہزاد صاحب لکھ رہے ہیں، اور یہ سب ہوا کروا پروری، مطلب میرٹ کے نہ ہونے سے۔ پھر وہ لکھتے ہیں کہ میں نے عطا طارق صاحب سے کبھی کچھ نہیں مانگا، یہ عطا طارق صاحب ہی تھے جو الیکشن مہم میں مدد مانگنے اور ہم نے مدد کی۔ اب یہ صلہ ملا ہے کہ منسٹری کے ٹرول میرے پیچھے لگا دیے گئے، ٹرینڈ بنوا دیے گئے۔ سدا بادشاہ اللہ کی یہ تکبر اور غرور ہمیشہ
اس کا سر نیچا ہوا ہے۔ ابصار عالم صاحب نے بھی اس پر تبصرہ کیا کہ وزارت اطلاعات کو داد دیں، اس شخص کو ٹاپ ٹرینڈ بنا دیا جس نے 2 ٹویٹ میرے حق میں کیے، لیکن جنہوں نے فوج کے خلاف ٹاپ ٹرینڈ بنایا، منسٹریز پر خاموش بیٹھی ہے، دم سادے بیٹھی ہے۔ یہ ہے ترجیحات اس حکومت کی۔ اچھا، یہاں تک ٹھیک تھا مجھے، حالانکہ میں تو کبھی بھی اس طرح کی بات نہیں کرتا کہ آمنہ بطول نون لیگی MNA یا ان کے شوہر کو کہاں لگا دیا گیا۔ ہاں، یہ میں ضرور کہتا اگر میرے علم میں ہوتا کہ PTV میں لگانا، PTV وہ ہے جو ایک سرکاری ادارہ ہے اور ظاہر ہے ہم ٹیکس دیتے ہیں، اور حکومت اگر اس طرح کی کوئی اقربا پروری کرے گی تو اس پر بات کریں گے، لیکن کسی خاتون کی تصویر اور اس کو وہ اینگل دینا شوہر کا، میں اس کو کبھی بھی نہیں، پرسنل لائف میں کبھی نہیں گیا۔ اور میرے لیے سیاستدان، ان کی سیاست پر میں ہمیشہ تنقید کرتا ہوں، کبھی کسی کی پرسنل لائف پہ نہیں کرتا۔ لیکن یہ جو باقی PTV میں لگانا اور جو IMF کی رپورٹ اور باقی جو کرپشن اور اقربا پروری، اس پر ہمیشہ بات کی، اور اس پر AR شہزاد صاحب کے میں ساتھ ہوں۔ میں کبھی نہیں ان سے ملا، اور ہو سکتا ہے میری اور ان کی رائے میں اختلاف بھی ہو، لیکن میرے لیے قابل احترام ہے۔ رائے کا اختلاف ہونا ایک علیحدہ بات ہے۔ لیکن مجھے دکھ تب ہوا کہ جب AR شہزاد صاحب کی بیٹی کو لے آیا گیا اس بحث میں، اور ان پر بات شروع ہو گئی، اور تصویریں لگا کر اور ان کی ٹرولنگ شروع ہو گئی۔ مائیں بہنیں بیٹیاں سب کی سانجھی ہوتی ہیں، اور ہم سارے بیٹیوں والے ہیں، بہنوں والے ہیں، ہمارے گھروں میں خواتین بھی ہیں، اور یہ کبھی نہیں ہونا چاہیے کہ اگر آپ کو کسی سے اختلاف ہے تو اس میں گھر کی 4 دیواری یا گھر کی دروازے کے اندر جایا جائے، نہیں، رک جانا چاہیے، کبھی ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ میں اور AR شہزاد یا میں اور عطا تارڑ صاحب، ہم ہو سکتا ہے 180 ڈگری کے رائے کے حوالے سے 180 ڈگری کے فاصلے پر ہوں، ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہر معاملے میں ہمیں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن عطا تارڑ صاحب کا جو گھر ہے میرے لیے قابل احترام ہے، AR شہزاد صاحب کا جو گھر ہے میرے لیے قابل احترام ہے، اور یہی میں توقع ان سے کروں گا کہ اور یہ بڑا ضروری ہے آج کی اس نفرت اور تقسیم میں، کہ ہم اپنے اختلاف کو، اپنی سیاست کو، اپنی ایک دوسرے کے اختلاف کی جو مخالفت ہے، اس کو گھروں سے باہر رکھیں۔ پرانے وقت کتنے اچھے ہوتے تھے، جب دشمن کی، مطلب یہ تو ہم سیاسی مخالف ہو سکتے ہیں، رائے کے مخالف ہو سکتے ہیں، اس وقت جب ایکچولی دشمنی ہوتی تھی، تو پھر بھی دشمن کی اگر ماں، بہن، بیٹی آ جاتی تھی تو دشمن سر جھکا لیتے تھے، اور اگر وہ گھر آ جاتی تھی اور کوئی خواہش لے کر آ جاتی تھی تو دشمنیاں تک ختم کر دی جاتی تھی کہ نہیں، اب بیٹی آئی اور یہ بیٹی دشمن کی ہو تو وہ بھی ہماری بیٹی ہے۔ تو کہنا یہ تھا کہ جہاں اس پہ توجہ دیجیے کہ بچپن کی سہیلی نے سہیلی کو مار دیا سونے کی خاطر، جو سٹوری سامنے آئی ہے مبینہ طور پر، سونے کی خاطر سہیلی نے سہیلی کو مار دیا، یہ ہمارے معاشرے میں نہیں تھا کل تک، اکا دکا واقعات تھے، اب یہ زیادہ ہونے لگ گئے۔ اور دوسرا کہ ہم جب مخالفت ایک بندے کی مخالفت شروع کرتے ہیں تو اس کے گھر پہنچ جاتے ہیں، بیوی، بیٹی اور بہن تک پہنچ جاتے ہیں، یہ بھی کل تک نہیں تھا، آج یہ بھی بہت زیادہ ہونے لگا ہے۔ تو ان دونوں چیزوں پہ سوچئے گا، اور آپ تبدیلی لا سکتے ہیں خود کو تبدیل کر کے۔ اگر آپ کا کوئی دوست ہے تو اس کے ساتھ کھڑے ہوں، اس کو احساس دلائیں کہ آج بھی دوستی پیسے، سونے، عہدے سے بڑی ہے۔ اگر آپ کا کوئی سیاسی مخالف ہے تو اس کی مخالفت ڈٹ کر کریں، اس کی رائے سے اختلاف کریں، لیکن اسے احساس دلائیں کہ تیرا گھر میرا گھر ہے، اور ہم دونوں گھروں کی عزت ایک جیسی ہے۔ پاکستان زندہ باد۔